नाज़रीन देखिए, आज ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। 11वीं शरीफ और गौस पाक के बारे में तफसील यहाँ के इमाम साहब मालूमात करेंगे। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहतरम नाज़रीन, दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिल किराम अजमाइन सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ ज़रूरी बात आप तक पहुँचाने के लिए मैं फ़कीर मोहम्मद अज़मतुल्लाह रज़वी, ख़तीब व इमाम मस्जिद गरीब नवाज़ व ख़ादिम सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलुरु, कुछ सवालात आए थे जिसमें ये पूछा गया कि 11वीं शरीफ क्यों करते हैं, ईसाले सवाब का तरीक़ा क्या है, फ़ातिहा करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, बंद 11वीं के बारे में या खुली 11वीं के बारे में भी ये भी एक सवाल आया है। सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में हम आपके सामने वजाहत कर देते हैं। सबसे पहले ईसाले सवाब जो हम करते हैं, चाहे वो किसी भी बुज़ुर्ग का हो, चाहे आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दीगर अंबिया इकराम और तमाम औलिया कामिलीन सहाबा इकराम और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन मोमिनात की बारगाह में भी आप ईसाले सवाब करें, सबका तरीक़ा एक ही है। किस तरीके से किया जाए, देखिए हदीस पाक में आपको सुनाऊं, जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जिस खाने को खाया जाए उस खाने को शैतान नहीं खाता। इससे पता चला जब बिस्मिल्लाह शरीफ एक आयत पढ़ने से खाना शैतान नहीं खाता, तो सूरे फ़ातिहा पढ़ी जाए, सूरे फलक, सूरे नास और दीगर कई सूरतें, सूरे यासीन, आयतुल कुर्सी, इतना सब पढ़कर जब सुन्नी हजरात फ़ातिहा दिलाते हैं तो वो खाना शैतान कैसे खाएगा। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम फ़ातिहा का नहीं खाते, वो इस हदीस पाक की रोशनी में सोचें कि वो क्या है। जब एक बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान नहीं खाता, तो कुरान पाक की कई मुतअद्दिद आयतें पढ़ने से शैतान कैसे खा सकता है। इससे उन इंसानों को सबक हासिल करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ईसाले सवाब का तरीक़ा कोई ज़्यादा भारी नहीं है, लोग जिसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हाँ, पाक व साफ़ हो जाइए, नमाज़ों की पाबंदी के साथ फ़ातिहा करना ये मुस्तहब काम है। सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी हो, नमाज़ों की पाबंदी का ख़याल रखें, उसके साथ साथ हमको फ़ातिहा भी करना है। एक तरफ हम नमाज़ पढ़ें, दूसरी तरफ बुज़ुर्गों की न्याज़ भी करें। इंशाअल्लाह निस्बत का बड़ा फ़ायदा होता है। दुनिया में किसी MLA, CM और MP और किसी अहदेदार से अगर निस्बत हो जाती है तो हमारा काम बन जाता है, काम आसान हो जाता है। फ़लाँ जगह चले जाओ, वो मेरा दोस्त है, MP है, वो फ़लाँ IAS ऑफिसर मेरा दोस्त है। तो दुनिया की निस्बत से जब काम बन जाता है, जो अल्लाह के दोस्त है, तो यकीनन उनकी दोस्ती से भी हमारा काम बन जाता है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है, ईसाले सवाब का आसान तरीका ये है कि आपको जो सूरतें याद हो वो आप कुरान पाक की सूरतें पढ़ें। सूरह फ़ातिहा तो सबको याद है, सूरह इखलास, सूरह कुल हु अल्लाहु शरीफ, ये सबको याद है। बस यही पढ़ कर के आप ये कह दे कि अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ, तमाम अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, बिलखुसूस 11वीं शरीफ है तो गौस पाक का की बारगाह में पेश करता हूँ, और अगर छठी कर रहे हैं तो कहे गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। इसी तरीके से जिस बुज़ुर्ग की आप फ़ातिहा दिला, या फिर घर में किसी आपके घर में किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, वालिदैन में से कोई इंतकाल हो गए, तो कहा कि फ़लाँ फ़लाँ ख़ासतन मैं इनको, मेरे वालिदैन को इसाले सवाब करता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये पढ़कर पहुँचाना यकीनन उनकी बारगाह में पहुँचता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं पहुँचता, तो फिर कुरान पाक की ये आयत क्यों है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें सिखा रहा है कि वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो। फ़ातिहा दर हकीकत दुआ ही है,
جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے ربنا غفر لی ولی والدیہ کہہ کر دعا کرو، تو ہمیں قرآن سے ہی ایصال ثواب کا ثبوت مل رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ دلانا کہا، یہ یہیں سے ثابت ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جب ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جو ہمارے والدین ہیں اور جو بزرگوں کے والدین ہیں، جو خود بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی اسی طریقے سے آپ ایصال ثواب پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اب یہ بھی نہیں کہ میرے پاس لاکھوں روپیہ ہو، ہزاروں روپیہ ہو تبھی میں فاتحہ کروں، نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، پانی ہے، شکر ہے، رکھ کر کے فاتحہ دے دیجئے۔ بزرگوں کو آپ کے کھانے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہمارے پڑھنے کی حاجت ہے، انہوں نے بہت کچھ امت کے لیے خدمتیں کی ہیں۔ ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جو دنیا میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے، نظر و نیاز کرتے، یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پرانے زمانے سے ایک رواج چلا رہا ہے کہ بند مٹھی کی فاتحہ، بند مٹھی کی والی 11ویں اور کھلی 11ویں اس کو بولتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے بھی اور ہمارے پرانے جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے یہ سنا ہے، بند مٹھی والی فاتحہ یہ کہتے تھے کہ چاند کی، ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو گھر میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی، جو بھی صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت چاول نکال کر جب کھانا بناتی تھی تو ایک مٹھی نکال کر کے گھر میں ایک جو ہے نا پیالے میں یا ایک برتن میں جمع کرتی تھی۔ پورا مہینہ چاول وہ جمع ہوتا تھا، دال دانے جمع ہوتے تھے، تو اب اس کا کیا کرتے تھے، کھچڑا یا کچھ جو ہے نا اس کا فیرنی، جو کچھ گھر میں موجود ہوتا تھا، پورا مہینہ بھر جو جمع ہوتا، اس کی جو ہے چاند کی 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتے تھے۔ اس کو بڑے بوڑھوں نے بند 11ویں کہہ دیا۔ اور کھلی 11ویں جو ربیع الثانی، یعنی جب ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کے بعد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مہینے کے بعد، یہ غوث پاک کا مہینہ مشہور ہے، تو چاند کی 11 تاریخ کو یہ 11ویں مناتے ہیں۔ در حقیقت دیکھا جائے تو غوث پاک کی وصال کی تاریخ چاند کی 17 تاریخ بتایا جاتا ہے، ربیع الثانی کی 17 تاریخ۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر چاند کی 11 تاریخ کیوں؟ دو باتیں ہم نے اپنے علماء سے اور بزرگوں سے سنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، یعنی آپ کو غوث اعظم کا یہ منصب عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی 12ویں مناتے تھے، میلاد پڑھتے تھے، پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر کے سرکار غوث پاک کا خطاب سنتے تھے اور لنگر لگتا تھا، میلاد پڑھی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ کو 11ویں والے پیر کہہ کر کے کہا گیا۔ ہو سکتا ہے اور بھی روایتیں ہوں، جتنا ہمیں معلوم تھا ہم نے آپ تک پہنچایا۔ تو گویا دھوم دھام سے 11ویں کیجئے، نہ کوئی یہ شرک ہے، نہ کوئی یہ بدعت ہے، نہ کوئی جو ہے نا یہ ناجائز کام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ ثابت کرے، اس لیے کہ حلال ہونے کے لیے شریعت میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، فاتحہ میں حلال پیسہ ہوتا ہے، چاول حلال ہوتا ہے، اور دال دانے حلال ہوتے ہیں، ترکاری حلال ہوتی ہے، شیرنی بنائی جاتی ہے، شکر میٹھا بنایا جاتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ جب سب کچھ حلال ہے، فاتحہ دلانے سے حرام کیسے ہو گیا؟ محنت کی کمائی سے کمایا ہوا آپ کا پیسہ ہے، آپ اپنے پیسے سے جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ جو لوگ ناجائز و حرام کہتے ہیں ان کو اپنے دماغ کو درست کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ اسی لیے بغیر علم کے کوئی فتویٰ نہ دے۔ علماء زندہ ہیں الحمدللہ، علماء اہل سنت صدیوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں، کتابوں میں یہ طریقہ، یہ کوئی ہمارا آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے۔ میں آپ کو ایک روایت بتا کر کے اپنی گفتگو کو یا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کے لیے کیا چیز ایصال ثواب کروں؟ تو پتہ چلا صحابہ بھی ایصال ثواب کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد میری والدہ کو ثواب پہنچنے کے لیے کون سا کام کروں۔ پتہ چلا کہ صحابہ جو نبی کے شاگرد ہیں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا جو اہل سنت کا آج کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہم وہی طریقے پر عمل کر رہے ہیں جو صحابہ کرتے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، اے سعد، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تم کنواں کھدوا دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا، پانی جاری ہوا۔
جب پانی نکلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکل گیا ہے، پانی جو ہے ہم نے کھدوا دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. پانی سامنے تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا سامنے رکھ کے کیوں کھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، فطرت یہی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے ہی کھاتے ہیں، پیچھے رکھ کے تھوڑی. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ لوگ جو ہے پوجا کا سامان سامنے رکھتے ہیں، آپ بھی جو ہے اس طریقے. مجھے معاذ اللہ رب العالمین، کہاں قرآن کی آیتیں، کہاں اللہ کی دی ہوئی نعمت، کہاں وہ کفر اور شرک، کس سے آپ میچ کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے. اگر ایسا ہی میچ کرنا ہے تو پینٹ شرٹ پہن کے مسلمان بھی گھوم رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے غیر مسلم بھی گھوم رہا ہے، تو پھر دونوں برابر ہو گئے. اب دونوں کو کیا کہیں گے آپ؟ کچھ ایسے بھی ہیں کہ غیر مسلموں کے مندر ہیں جہاں جا کر وہ جو ہے چکر لگاتے ہیں اپنی مندر کا، پھر سر منڈواتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ کعبہ شریف جاتے ہیں، وہاں بھی وہ چکر لگاتے ہیں، وہاں بھی سر منڈواتے ہیں، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وہ ایک واحدہ لا شریک کی عبادت ہے، وہ کفر اور شرک ہے. کفر اور موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتے. اس کا خیال رکھیں، ہر چیز میں کمپیریزن کرنے کی کوشش نہ کریں. سوچے سمجھے جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہے ہی نہیں. ان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کو کہ آپ جو ہے اس طریقے سے آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنواں سامنے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے، یہ اللہ، یہ کنواں سعد کے لیے. یہی الفاظ حدیث شریف میں کہ یہ کنواں کا پانی سعد کے لیے، اس کا ثواب سعد کو عطا فرما. تو گویا جب تک وہ پانی نکلتا رہے گا، لوگ پیتے رہیں گے، اس کا ثواب لوگوں کو، بلکہ حضرت سعد کو انتقال جو کر چکے قبر میں، ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے. مسلک حقہ، مسلک اہل سنت و جماعت، جو الحمدللہ اہل سنت سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جماعت سے مراد صحابہ ہیں. تو گویا ان دونوں کو ملا کر کے ہماری جماعت کا نام بنا اہل سنت و جماعت. اس طریقے سے ہماری کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ وہیں سے چلا رہا ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ سے چلتے اولیاء اکرام غوث پاک غریب نواز سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچائے. اب جو لوگ ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، 11ویں کے بارے میں جو اناپ شناپ بک رہے ہیں، ان کو اپنے دین کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو. آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے.